अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बजट 2024-25 का निफाज हुआ है, लेकिन इसके निफाज के साथ ही साथ अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हालिया पेशरफ्त ये है कि IMF की तरफ से मज़ीद ये मुतालबा किया गया है कि 10 जुलाई से कबल हुकूमत पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी होंगी। इससे पहले भी पाकिस्तान के अवाम बिजली के बिलों को लेकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कहीं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज है तो कहीं बिजली के भारी भरकम बिल जिन्होंने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है उन पर एहतजाज हो रहा है। ऐसे में हुकूमत की पॉलिसी क्या है और हुकूमत की तरफ से अवाम को तसल्ली देने के लिए हुकूमत के पास है क्या, ये एक बुनियादी सवाल है। और IMF की जो शराइत हैं, इनका सिलसिला अगर रुकता नहीं है तो पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ तक के शराइत मज़ीद कबूल करेगी, पाकिस्तान के अवाम कहाँ तक मुतहम्मिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी एतबार से कहीं बेहतर किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत कहती तो है कि हालात जो ही बेहतर होंगे, माली गुंजाइश पैदा होगी तो अवाम को और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबका जो है उसकी एक अपनी कहानी है, उसके शिकवे अपने हैं और वो जो अपनी हालत बयान करता है वो कहता है कि अब हमें कस्मा पुरसी के अयाम की तरफ लेके जाया जा रहा है। इस मामले पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ताजिकिस्तान में हैं। आज उन्होंने रूसी सदर प्यूटन से भी मुलाकात की है और इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होंगे। शंघाई ताउन तंजीम में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शिरकत कर रहे हैं। बड़ा अहम ये दौरा तस्वुर किया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अगर हम अंदरूनी मामलात की बात करें, सियासी चपकलिश जो पाकिस्तानी सियासी जमातों के बीच है, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात संगीन हो चुके हैं, जिस बात का एतराफ़ बानी PTI ने भी कर लिया है। और अब 4 जुलाई को जो धड़े हैं, जो 2 ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अब उन्हें अडियाला जेल में उनके जो रहनुमा हैं, उन धड़ों के जो लोग हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। ये इख्तलाफात का सिलसिला यहीं पर रुकेगा या आगे भी बढ़ेगा। फवाद चौधरी बड़ा मरकज़ी किरदार हैं इस सारे मामले में और वो बात कर रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत है वो किसी सूरत भी उसकी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि बानी PTI को उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। बहरहाल इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, जो बजट और तनकीद ये हो रही है आवाम की तरफ से कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इनकी की मरात में इजाफ़ा हो रहा है और आवाम पे टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से सब ये समझते हैं कि IMF की शराइत हैं, पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो तसल्ली है हुकूमत वो क्यों नहीं करवा पा रही आवाम को? देखें, IMF ने ये नहीं कहा कि आवाम की कमर तोड़ दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दें, सनतों को बंद करने की तरफ ले जाएं और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कोई नई स्ट्रेटजी ना बनाएं, टैक्स नेट को ना बढ़ाएं, ज़री इनकम टैक्स ना लगाएं। ये IMF ने नहीं कहा, ये इनकी अपनी तशरीह है। IMF ने ये कहा है कि अपने मालियाती डिसिप्लिन लाएं, हमें बताएं कि हमसे जब कर्ज़ लेंगे या और लोगों से कर्ज़ लेंगे, इदारों से कर्ज़ लेंगे, वो अदायगी कैसे होगी, आप अपने वसाइल कैसे बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे, आमदनी के ज़राए क्या होंगे। उसने ये भी नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी की मुराद बढ़ा दें। उसने ये भी बिल्कुल नहीं कहा कि एक तरफ आप कहें कि जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ 25% इजाफ़ा कर दें तनख्वाहों में और किसी के प्लाटों पर टैक्स जो है की छूट दे दें, किसी की तनख्वाहों पर टैक्स की छूट दे दें, किसी की मराद में 60% और 70% इजाफ़ा कर दें। ये तो उसने नहीं कहा। ये तो इनकी अपनी तरजीहात हैं कि जो रूलिंग क्लास है, खा वो सियासतदान हैं, खा वो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी मराद तो कम नहीं होगी, उन पर तो कोई टैक्स, कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। यानी अरकान असम्बली की तनख्वाहें उस वक्त बढ़ाई जा रही हैं, मराद उस वक्त बढ़ाई जा रही हैं जिस वक्त आपने तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी के लिए जीना हराम कर दिया है, मुतवसत तबके को आप ख़त्म कर रहे हैं इस माशरे से। जो पैदावारी यूनिट है, अहम पैदावारी यूनिट किसी माशरे का वो मिडिल क्लास होती है,
آپ مڈل کلاس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نام آپ IMF کا لگا رہے ہیں۔ اب مزید اگر 5 روپے 72 پیسے بیسک ٹیرف میں اضافہ پہلے ہو چکا ہے، جو ایڈجسٹمنٹ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ وہ اس کے علاوہ ہے، اب 5 روپے یہ بھی بیسک ٹیرف میں اضافہ ہوگا، یہ بڑھ جائے گا، ملٹیپلائی ہوگا۔ تو آپ صنعتیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ زراعت کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ عام آدمی کو اس قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کچھ وسائل جو ہیں وہ مختص کر سکے، صحت کے لیے کچھ وسائل مختص کر سکے، اچھی غذا کھا سکے۔ کیا اس بجٹ کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی متوسط طبقے کا، لوور مڈل کلاس کا شخص جو ہے ڈرائی فروٹ کھا سکے گا، پھل کھا سکے گا، اچھی جو ہے تعلیم اپنے بچوں کو دلوا سکے گا؟ تو یہ وہ تضاد ہے اور یہ وہ نالائکی ہے، میں تو نالائکی کا لفظ استعمال کروں گا، جس پر عوام چیخ رہے ہیں۔ اور ابھی جب یہ جولائی میں بل آئیں گے مزید چیخیں گے، کیونکہ جو مئی کا مہینہ تھا، یہ تو ابھی جون کے بل آئے، مئی کے بل آئے نا، مئی اور جون کے، تو وہ کچھ ٹھنڈا چلا۔ ارشاد صاحب لیکن آپشن کیا تھا گورنمنٹ کے پاس؟ آپشن یہ تھا کہ کوئی اور بھی حکومت ہوتی، کسی اور جماعت کی بھی ہوتی۔ نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ آپشن ہے کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ ترقیاتی بجٹ جو ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے 500 ارب جو رشوت دیتے ہیں ارکان اسمبلی کو، یہ 2 سال کے لیے منجمد کر دیں۔ یہ آپشن ہے؟ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے گھر ان سے خالی کروائیں، ایک شخص کو 10 ملازم جو جائز اور ناجائز طریقے سے ملے ہوئے ہیں وہ ختم کریں۔ یہ گاڑیاں جو ایک جو سرکاری افسر ہے 10 8 گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے، مہنگی گاڑیاں پھر رہا ہے، پٹرول کے اور ڈیزل کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے، اور ان کو آپ نے دیا ہوا ہے کہ جی وہ جتنا چاہیں استعمال کریں۔ بجلی کا بحران اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی کیپیسٹی ہے 42,000 میگا واٹ کی پیدا کرنے کی، جی کنزمپشن 31,000 ہے، کنزمپشن ہے 26,000 آپ کی کنزمپشن ہے۔ آپ 42,000 پورے تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی 28-29,000 کی پیداواری صلاحیت ہے۔ پیدا آپ کر رہے ہیں 20,000 یا 19,000، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو تیل منگوا کے دے سکیں، اور کیپیسٹی چارجز آپ پے کر رہے ہیں۔ ایک کارخانہ لاہور کے قریب 2 سال سے بند پڑا ہے، اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے۔ جی کئی ایسے کارخانے ہیں جن کو آپ فیول دینے کے بجائے کہتے ہیں جی آپ کیپیسٹی، اگر آپ ان کو پیسے دے دیں تو کم از کم لوگوں کو بجلی تو مل رہی ہوگی۔ آپ لوڈ شیڈنگ کر کے پیسے پیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ IMF نے کہا ہے یا یہ چارہ کار نہیں ہے؟ نہیں، جب وہ آپ کی تاروں میں ہی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، جب آپ کی تاریں لٹک جاتی ہیں۔ نہیں، صرف تاروں کی وجہ، اچھا یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ یہ میں نے، آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ اس پہ ذرا ڈیٹیل ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں حامد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں، نامور قانون دان ہیں۔ حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حامد صاحب، آپ کی جماعت میں جو اختلافات ہیں، اب بانی PTI نے بھی اس کا اعتراف کر لیا، 4 جولائی کو دونوں دھڑوں کو بلا لیا ہے، یہ اختلافات اب جھگڑے کی صورت اختیار کر گئے ہیں، یہ کیوں اتنا معاملہ طول پکڑ گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہے۔ اختلافات ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے۔ پارٹی پالیسیز کے بارے میں خاص طور پہ جب جو لیڈر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، انہیں جھوٹے مقدمات میں اندر کیا ہوا ہے، اور اختلافات کو ہوا دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ بے چینی اور پھیلے۔ ادروائز میں نہیں سمجھا پارٹی کے اندر کوئی اتنے زیادہ جنرل اختلافات ہیں جو عام پارٹی دوسری پارٹیوں میں نہیں ہوتے۔ خان صاحب، کوشش یہ ہوتی ہے ہر پارٹی کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، اور PTI پر تو ایک مشکل وقت ہے۔ جو لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے چلے گئے تھے، فواد چودھری ہیں، علی زیدی ہیں، عمران اسماعیل ہیں،
آپ لوگ یعنی آپ سے مراد پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ راستہ روک کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کسی کو بھگوڑا کرا دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ لوگ اگر آئیں تو آپ کی اسٹرینتھ بنے گی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کیوں نہیں قبول کرنا چاہتے؟ دیکھیے وہ ایک خاص کیٹیگری ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت میں چھوڑا تھا، ایسے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی تھی بلکہ ایک اور پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، بلکہ ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی تھی، پارٹی کے اندر سے لوگوں کو نکال کے تقسیم کر کے استحکام نام کی پارٹی بنانے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد میکسیمم ڈیمیج کرنا تھا پارٹی کو، تو وہ ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بڑے شدید تحفظات ہیں۔ باقی کوئی جو عام بیچارے ورکر تھے جن کو تشدد یا کوئی دھمکیوں کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے، کسی اور پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا یا استحکام نامی پارٹی کا حصہ نہیں بنے تھے، ان کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان میں سے جینوئن کیسز ہوں گے جو اپنے مشکلات کی وجہ سے انہوں نے کوئی پیچھے ایک قدم پیچھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو خان صاحب نے اپنے جو ان کے ایک کارکن تھے علی کے ذریعے مشورہ دیا کہ اگر تم پر تشدد ہوا ہے تو تم پارٹی چھوڑ دو، اور میں نے پھر بعد میں دوبارہ مجھے گرفتار، میں اس شخص کی کسی بات کا جواب اول تو دیتا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کی بات کسی پر اعتبار ہے، اور اس کا ذکر بہتر ہے آپ میرے ساتھ نہ کریں۔ اور بتائیے۔ لیکن خان صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ کی جو کارکن بھی پوچھ رہے ہیں، وہ جو آپ کی ذات پہ شخصیت پہ الزامات عائد کر رہے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، وہ کہتے ہیں آپ آسٹریلیا چلے گئے، تو ظاہر ہے آپ کی ایک کلیدی حیثیت ہے، آپ بانیانے پیٹنے پی ٹی آئی میں سے ہو۔ میں تو آسٹریلیا گئے ہی نہیں پچھلے 8 سال سے۔ اچھا، مطلب اس قسم کے لوگ یہ ہمیشہ پارٹی کے اندر بھیجے جاتے ہیں انتشار ڈالنے کے لیے، جھگڑے کرانے کے لیے، ایک دوسرے سے اختلافات پیدا کرنے کے لیے، تو آپ چھوڑیں، آپ بھی جانتے ہیں اس کو، اور خام خواہ اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے آگے آئے اور ایک تماشا سا بنے، اور نہیں خان صاحب اب دیکھیں آپ بات ان کے بارے میں نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ کا احترام ہے، لیکن آپ نے تو اپنی کتاب میں بھی، آپ کی کتاب ہی مکمل نہیں ہو اس کے ذکر کے بغیر، آپ نے تو اس کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے وہ کتاب میں تو ایک فیکٹس ہے جو میں نے دیے ہیں، جو ساری ہماری کمیونٹی جانتی ہے کہ اس وقت میں کیا ہوتا رہا اور کچھ لوگوں کا کیا کردار تھا، تو یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو اس میں اور کیا بات ہے۔ تو میں نے کبھی کہا ہے کہ جو بات لکھی تھی وہ درست نہیں ہے، میں تو اس کو اون کرتا ہوں۔ جی، لیکن خان صاحب آپ مشرف دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، بعد میں بھی وکلاء تحریک کے ستون رہے، آپ کی ایک جوڈیشری کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے ایک خاص تھنکنگ ہے، سینیارٹی اور میرٹ کا اصول، لیکن ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہوا ہے تو 2 سینئر ججوں کو بائی پاس کر کے تیسرے نمبر کے جج صاحبہ کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، تو آپ بطور ایک لیڈر کمیونٹی، لیگل کمیونٹی، آپ کا کیا اس پر رد عمل ہے؟ دیکھیے میں نے تو اس سلیکشن سے 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اچھا، اور کہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں، سینیورٹی کے پرنسپل کو ایڈہیر کریں، جو پچھلے 28 سال سے ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے وہ سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے اور اس کی ایک رائٹ بنتا ہے۔ تو میں نے تو یہ بارہا کہا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں کہ یہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ بالکل اس پر قائم رہنا چاہیے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ، اب دیکھیے نا انہوں نے دو اپوزٹ کام کیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو جو سینئر موسٹ جج تھا اس کو اگنور کر دیا، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنا دیا، جو کہ صحیح کیا۔ تو ہماری کال یہ تھی کہ آپ دونوں کیسز میں اس اصول پر سلیکشن کریں۔
اچھا تو حامد خان صاحب، اب سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا الجہاد ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی غور کر رہے ہیں؟ اس پہ اس ایشو پہ عدالت میں جا سکتے کیا گیا ہے، سپرسیڈ جو کیا گیا ہے اس پہ عدالت میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کا پروفیشنل گروپ؟ دیکھیے میرے پاس تو یہ معاملہ آئے گا جی کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ نامینیشنز آئیں گی، جی تو میں اس کا کہتا ہوں اور میں وہاں پر ایک اسٹرانگ اوپینین دوں گا اس کے بارے میں۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو آپ کی پرویز الہی صاحب رہا ہوئے ہیں، وہ باہر آ گئے ہیں، پارٹی صدر بھی ہیں، لیکن کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آ رہی ہو، بالخصوص جب پارٹی میں ایک بڑی ہجانی سی کیفیت ہے، کنفیوژن تو ہے، وہ پھیلائی جا رہی ہے یا انڈیجنس ہے، تو آپ کیا رول ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کا؟ اور یہ فیصلے پرویز صاحب کیوں نہیں کرتے صدر کے طور پر، ان دھڑوں کو آپس میں بٹھائیں؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب پرویز الہی صاحب کو ریلیز کیا ہے تو انہوں نے بڑے واضح اسٹیٹمنٹ دی کہ میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھا، اب بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ تو انہوں نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ معاملات جو ہیں یہ دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ بعض اوقات بعض ہمارے جو لیڈرز ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، میں بھی کچھ عرصہ وہ ان پر تشدد بھی ہوا ہے سب، تو وہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر کام شروع کریں گے اپنا صحیح معنی میں، لیکن انہوں نے کبھی بھی پارٹی کو چھوڑا نہیں، نہ ان کے چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، وہ پارٹی کے اندر ہیں اور کام کرتے رہے۔ نہیں، ہم نے تو یہ سوال نہیں کیا ان کی پارٹی لائلٹی پر، کوئی سوال نہیں ہے وہ پارٹی، ہم تو یہ کہ وہ صدر ہیں پارٹی کے، تو یہ ان معاملات کو جو چھوٹے موٹے اختلافات آ رہے ہیں، گروپ بندی نظر آ رہی ہے، وہ اس کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ وہ تو مرنج شخصیتیں ہر شخص کے لیے قابل قبول ہیں، صدر بھی ہیں پارٹی کے۔ جی بہرحال دیکھیے ذرا کچھ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنا رول ادا کرے۔ اچھا حامد خان صاحب، آپ کا ایک اصولی موقف رہا، آپ کی پارٹی حکومت میں آئی، آپ سائیڈ پہ ہو گئے کیونکہ آپ کو وہ طور طریقہ جس طریقے سے ہے وہ پسند نہیں تھا، لیکن اس دوران بہت سے لوگ آئے، پھر جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا تو شیر افضل مروت جیسے لوگ آئے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تب ریلیاں نکالی جب پاسبل ہی نہیں تھا، اب آپس میں ہی الجھے ہیں، باڈی شیمنگ کر رہے ہیں، ایون گالم گلوچ تک بات جا رہی ہے، یہ سیاست کیا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ کیا آپ کی جماعت کو ہو رہا ہے یا آپ کے کارکن کو ہو رہا ہے، اور یہ رکے گی کیسے؟ دیکھیے یہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو اس قسم کے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اس بارے میں کچھ شبہات تھے کہ کچھ لوگ ہیں وہ غالباً یا تو کسی نے بھیجے ہیں یا وہ پارٹی کے اندر کسی قسم کی تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں ایسے جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، یہ پارٹی بیشتر لوگ اس طرح سے نہیں، یعنی پارٹی میں سیریس لوگ بہت تعداد میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خبریں ان کی لگتی ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو در حقیقت پارٹی کی صحیح سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ نہیں، ابھی میڈیا پہ نہ ڈالیں حامد صاحب یہ میڈیا پہ نہ ڈالیں، لیکن آپ دیکھیے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا شیر افضل مروت پلانٹڈ ہیں؟ شہریار آفریدی کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں؟ میں کوئی ذکر نہیں کر رہا، نہ میں اس کا نام لے کر کچھ کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے، اور یہ ہماری پارٹی کی ایک تاریخ ہے۔ یعنی 2011 میں جب ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا لاہور میں اور پارٹی ایک بہت ابھر کے سامنے آئی، تو اس وقت ہمارے اندر بہت لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ آج کی تاریخ میں جو لوگ ہمارے اندر کون سے ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ پلانٹڈ لوگ ہیں، لیکن پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہماری پارٹی کی اور پاکستان کی اصل میں ایک بہت افسوسناک تاریخ ہے۔ ایک تو لوگ ہوں گے پلانٹڈ ہوں گے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کا شکوہ یہ ہے، وہ کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، کہ جناب یہ وکلاء جو آئے ہیں جن کو خان صاحب نے ٹکٹ دی، ایک خاص مقصد تھا کہ یہ لوگ جو ہیں حکومت ان کو ہاتھ نہیں ڈال پائے گی، ان کو ٹکٹ دیے، وہ MNA بن گئے، لیکن وہ انہوں نے پارٹی ہیجا کر لی۔ اب وہ سارے معاملات کو وہ قانونی اور ٹیکنیکی
انداز میں دیکھتے ہیں، اور اس سیاسی جو انداز فکر ہے ان کا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب رہا نہیں ہو رہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. جی وکیل جو ہیں یہ پارٹی کا حصہ ہے، جی اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وکیل ہے تو وہ پارٹی میں مختلف حیثیت رکھتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے جب عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعہ گزرا، اس کے بعد جس طرح کا برڈن پارٹی کے اوپر ڈالا گیا، بہت سارے ہمارے پرانے کارکنان کو خوف زدہ کر کے پیچھے ہٹا دیا گیا اور وہ بیچارے پیچھے ہٹ گئے. اور صرف وکلا تھے پارٹی کے جو کہ بہادری سے کھڑے رہے اور آج تک کھڑے ہیں، اور وہ بری طرح سے پارٹی کا حصہ ہیں. اور یہ سمجھنا کہ وہ سیاسی نہیں، سب سے زیادہ سیاسی سوچ رکھنے والے پارٹیوں کے اندر وکلا ہوتے ہیں. اور آپ کا تو پاکستان کی تو تاریخ یہ ہے، پاکستان تو کریشن ہی وکلا پولیٹیشینز کی ہے، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، علامہ اقبال تھے، یا لیاقت علی خان تھے، یا اور اس طرح سے اور بہت سے میں آپ نام دے سکتا ہوں. اس لیے یہ ایک نئی قسم کی تھنکنگ ہے، کہیں کہیں سے سننے میں آتی ہے کہ وکیل کیوں آ گئے ہیں. بھئی وکیل تو ہمیشہ سے ہوا یہ تھا، وکیل کیوں پیچھے ہٹائے گئے تھے؟ جب سے پیسے کی سیاست اس ملک میں داخل ہوئی ہے 1985 کے بعد ضیاء الحق کے دور میں، جہاں پیسے والوں کو آگے آنے کی موقع ملا اور الیکشنوں پر بے پناہ اخراجات ہونے شروع ہو گئے، تو وکلا تو بیچارہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ بیچارے پیچھے ہٹ گئے اور سیاست میں اتنے ایکٹیو نہیں ہو سکے. اب ایک موقع ملا ہے تو اس میں حرج کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اگر، اور وکلا خاص طور پہ، وہ اگر آگے آتے ہیں تو اچھی بات ہے. چھوٹی چھوٹی جیلسیز ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے. اچھا خان صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ایک اپنے قانونی تجربے کی بنیاد پہ، مہارت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیف بالآخر عدالتوں سے ہی ملے گا، یا بات کرنی پڑے گی ان مقتدر قوتوں سے جن پر آپ کے لوگ الزام لگاتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اختیارات تو ان کے پاس ہیں، ان کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا. دیکھیے ہم تو عدالتوں سے ہی اور آئین کے اور قانون کے مطابق ہی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. مسلسل تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہمارے کیسز چل رہے ہیں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، نیچے کی عدالتوں میں نئے سے نئے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ٹرائل ہو رہے ہیں، مس ٹرائل ہو رہے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ طاقتیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور جن کی وجہ سے الیکشن 8 فروری کو ہم سے چوری ہوا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے دوسری پارٹیز کو دیا گیا ہے، ان سے کس طرح ہم بات کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. حامد خان صاحب، یو این کا ورکنگ گروپ اس نے اوپینین دی ہے، ماضی میں آپ لوگوں کا بڑا سٹرونگ موقف رہا جس پہ عوام نے بھی ساتھ دیا کہ بیرونی مداخلت پاکستان کی میں قبول نہیں، پاکستان کی سیاست میں. اب آپ کانگریس جو ہے وہ قرارداد منظور کرتی ہے، یو این ورکنگ گروپ اوپینین دیتا ہے، آپ اس کے لیے باضابطہ طور پہ زلفی بخاری صاحب کریڈٹ لیتے ہیں، باضابطہ لابنگ کی گئی ہے. تو کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ اس وقت امریکی سازش کے نام پہ عوام کو ساتھ ملایا اور اب خیر بھی انہی سے مانگی جا رہی ہے. نہیں دیکھیے نا، یہ جو ایک تو یو این کی باڈی نے کوئی اپنی فائنڈنگز دی ہیں، وہ تو بالکل ایک نیوٹرل باڈی ہے، اور اگر وہ کہتی ہے کہ یہ مقدمات جو عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ سارے جعلی مقدمے ہیں اور ان میں مقصد ان کا صرف ان پر جو ہے وکٹمائزیشن ہے، تو یہ تو ہم کہیں گے کہ جو بھی نیوٹرل باڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں اور ان کی باتوں میں کریڈیبلٹی ہے. جہاں تک کانگریس کا ہے، وہ بھی کوئی سرکاری باڈی نہیں ہے، وہ تو ایک لیجسلیٹو باڈی ہے امریکہ کی اور بہت اہم اور بہت بڑی باڈی ہے. اس نے اتنی ہیوی میجورٹی کے ساتھ یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بہت بڑے ریگنگ ہوئی ہے. انہوں نے ایک اوپینین دی ہے اپنی ایک ریزولوشن کے ذریعے، تو اس ریزولوشن کا کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی، یا وہ تو ان کی اپنی ایک اوپینین ہے جو انہوں نے فارم کی ہے آن دی بیسس آف جو بھی ان کو اس معاملے میں ایویڈنس ملا ہے، یہ مٹیریل ملا ہے، اور جو پاکستانی ایکسپیٹریٹ پاکستانی وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ
تو اس اوپینین پر کسی قسم کی بات ایسے کرنی کہ جیسے امریکن گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، یہ نہیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کانگریس مین ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جو ممبرز ہیں وہ گورنمنٹ فارم نہیں کرتے، وہ تو لیجسلیچر ہے امریکہ کی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اچھا خان صاحب، یہ کل جو ملاقات کے لیے بلایا ہے جناب خان صاحب نے لیڈرشپ کو، اس میں آپ بھی شریک ہیں، آپ بھی مل رہے ہیں؟ میں ایکچولی نہیں جا، کیونکہ میں یہاں اسلام آباد کافی دن تھا یہ مقدمات میں، تو میں لاہور جا رہا ہوں، لیکن اور ساتھی سب ملیں گے جی، اور مجھے یقین ہے کہ اس معاملات کو طے ہو جائیں گے. آپ ایک پنجاب حکومت نے نیا مقدمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیبنٹ سے منظوری لی ہے، ریاست مخالف بیانیہ جو خان صاحب نے بنایا اور وہ ایک ویڈیو بھی چلی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی جان ہے کہ خان صاحب کو ایک اور سزا دلوائی جا سکتی ہے؟ دیکھو، آپ جانتے ہیں سارے مقدمات جو جعلی اور جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں کسی اور کے اشارے پہ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو ریلیز یا عوام میں آنے کا موقع نہ ملے، ان کو ہم مسلسل اندر رکھیں. کون کہہ سکتا ہے عمران خان پاکستان کا اسی طرح وفادار ہے جس طرح کوئی اور سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے. اس پر اس قسم کے مقدمات بنانے یا اس قسم کی باتیں کرنی تو حقیقتاً پاکستان کی 70 سالہ بدقسمتی کی تاریخ میں یہ بارہا ہوتا رہا ہے کہ اپنے جو لیڈر ہوتے رہے ہیں ان کو رستے سے ہٹانے کے، ان پہ اس قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور مقدمات بنائے جاتے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ حامد خان صاحب، آپ کے وقت کا. ایک بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب، جو یو این ورکنگ گروپ کی اوپینین آئی ہے اس کے بعد جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی باضابطہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ کتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف ریزولوشن اور پھر یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے تحرک پہ ہوا سارا کچھ، اور انفارچونیٹلی وہی جماعت جو کل کہتی تھی کہ ایک چوتھے درجے کے امریکی اہلکار نے پاکستان کے ایک سفارتکار کو یہ بات کہی ہے، تو یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، ہماری سوورینٹی پہ کمپرومائز ہے. آج ان کے ایوان نے ریزولوشن کیا ہے ان کی تحریک پہ، ایٹ دیئر اون نہیں، ان کی تحریک پہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اس سے کوئی بڑا فرق تو نہیں آئے گا، کہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہوتے اس طرح کے ریزولوشن یا اس طرح کی جو ہاؤس کی قراردادیں یا جو ورکنگ گروپ کے فیصلے ہیں، لیکن بہرحال اس کا ایک سیاسی دباؤ ضرور ہوتا ہے، بٹ یہ پاکستان کے نقصان میں ہے، بڑے افسوسناک ہے. قاہرہ صاحب، یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، کل وہ سمجھ رہے تھے مداخلت ہے، آج آپ اور آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں یہ مداخلت ہے. یہ تو ایک دونوں سائڈ پہ تضاد ہے، لیکن ورکنگ گروپ یہ کہتا ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان سے کو سوالات بھیجے، انہوں نے جواب نہیں دیے. جو ہمارے صحافی وہاں کام کرتے ہیں واشنگٹن میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہ سفارت خانہ بھی سویا رہا، اور جو ان کے لوگ ہیں وہاں مسلم لیگ نون کے یا حکومت کے، انہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک ناکامی ہے نا ہماری سفارتی سطح پہ. سفارتی سطح پہ یقیناً اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، لیکن ارشاد عارف صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ موجود جب لوگ ایک جذبے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جنون میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک عالمی گروپ کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے جو کہ امریکہ اور یورپ میں بڑا انفلوئنشل ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں پاکستانی، انہوں نے بھی جا کے وہاں کے سینیٹرز کو یا کانگریس مینوں کو رابطے کیے، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ انہوں نے ریزولوشن کیا. یقیناً یہ اس حد تک تو ان کا ایک اپنا ایک جوش جنون اپنی جگہ، لیکن واٹ اٹ واز
پاکستان کے سفارت خانے کو اور بہتر سفارت کاری کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ کو پتا ہے نا، جب کانگریس مین کو یہ کہا جائے تو 400 بندے اسے کھانے پہ بلا کے کہیں کہ بھائی ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، تو یہ کام کرو، تو اس کو بہرحال وہ سننی پڑتی ہے باتیں. لیکن اینی ہاؤ یہ ہماری بہتر سفارت کاری کی ضرورت تھی. نہیں قاری صاحب، یہ عالمی گروپ کون سا ہے؟ ورکنگ گروپ کا جو میں نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوال نامہ بھیجا ہے، انہوں نے جواب دینا ہی پسند نہیں کیا. تو مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں. نہیں، یہ عالمی گروپ کون سا ہے قاری صاحب جس کی سپورٹ حاصل ہے؟ سر وہ کچھ باتیں کہنی چاہیے، کچھ نہیں کہنی چاہیے. جو میں نے کہا وہ آپ بھی سمجھ گئے اور آپ کے سننے والے بھی سمجھ گئے. جی اچھا قاری صاحب، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بجلی کے ریٹ میں یعنی بیسک ٹیرف میں 5 روپے فی یونٹ مزید اضافہ کریں، پھر یہ ہم سے بات آگے چلے گی. گیس کی بھی کہا ہے، کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں. یہ جو اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، آپ حلقے میں ہوتے ہیں، عام زیادہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے بل دیتے دیتے. اس صورتحال میں صنعت و تجارت چلے گی، عوام کتنا بوجھ برداشت کریں گے، جبکہ اپنی حالت یہ ہے کہ حکومت نے نہ تو اپنے اخراجات کم کیے ہیں، نہ بیوروکریسی کی جو مراحت ہیں وہ کم کیے ہیں. نہیں، میں ایک گزارش کرتا ہوں. جی حکومت نے اپنا ایک پورا پلان لے آؤٹ کیا ہے کہ ہم یہ وزارتیں ختم کر رہے ہیں، یہ محکمے ختم کر رہے ہیں، جابز ختم کر رہے ہیں. لیکن ارشاد صاحب یہ کوئی ایک دن میں تو نوٹیفیکیشن سے تو نہیں ہو جانا نا. اٹ ول ٹیک اے بٹ ٹائم. کل بھی آج شاید میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے اسٹیٹ منسٹر انہوں نے باقاعدہ اس پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم اگلے کچھ دنوں میں یہ اسٹیپس اٹھانے والے ہیں، اتنے ادارے ہم صوبوں کو دے رہے ہیں، اتنے لے آف کر رہے ہیں. اب یہ اس کے اوپر کچھ مہنگیں گے اس عمل کے اوپر. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. کیا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر پروپورشنیٹلی کنٹرول ہوا ہے، اور مزید ڈپارٹمنٹ مرج کر دینے سے یا ڈاؤن گریڈ کر دینے سے یا ختم کرنے سے ایک گورنمنٹ یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ لوگوں کی اگر بے روزگاری ہوگی تو پھر بھی آپ اور میں کھڑے ہو کے گورنمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے. رہی بات یہ کہ گورنمنٹ بجلی کتنے بڑھائے گی، بالکل نہیں بڑھانے چاہیے، پہلے ہی بہت بوجھ ہے. بلا شبہ جو بوجھ ہے وہ گورنمنٹ کو بھی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں. اوپر جو ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے. لیکن وہ جو ارشاد صاحب ہے نا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. مجبوری کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی رستہ ہے کیا. اگر آپ آئی ایم ایف سے دیکھیں نا، ہمارے یہاں بڑا پاپولر نعرہ ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ آ گیا، آئی ایم ایف کا بجٹ آ گیا. ہم بھی نعرے مارتے تھے، ہمارے خلاف بھی نعرے لگتے ہیں، آج بھی لگ رہے ہیں، اور لوگ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ. وہ بھائی آئی ایم ایف نے ہمیں کوئی دعوت دی ہے کہ آگے مجھ سے بجٹ بنوا لو، آگے مجھ سے قرضے لے لو. ہماری مجبوریاں ہیں، اور قرض دینے والا اپنی شرائط منواتا ہے، قرض دینے والا اپنا پیسہ واپس لینے کے راستے پیدا کرتا ہے، اور ہم نے اس کو بارہا چیٹ کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ کو کہہ رہا ہے اگر تو ہمارے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور راستے ہوں تو بلا شبہ اختیار کر لینے چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کچھ عرصے کے لیے اس زحمت کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن پہلے جو بوجھ پڑ گیا وہی بہت ہے. اب مزید بوجھ میرا خیال نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یا حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اس کو الاؤ کریں گی، میرا نہیں خیال. یہ پرپوزل اپنی جگہ ہوگی، اس طرح کی بہت ساری پرپوزلیں آتی رہتی ہیں. نہیں، وہ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ وہ مانیں گے کیونکہ شرائط پوری کرنی ہے. علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے تھے. اچھا، ہماری مسلم روایت یہ ہے کہ جی حکمران جب عوام نے ایک پتھر باندھنا ہوتا ہے تو حکمران 2 پتھر باندھتے ہیں. اس موقع پر جب کہ عوام پر بوجھ ٹیکسوں کا بھی بڑھایا جا رہا تھا، ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی تھیں، سبسڈیز کم کی جا رہی تھی، اس وقت ارکان اسمبلی کی مراعات تنخواہیں بڑھانے کا کچھ جواز نظر آتا ہے؟ سر، کیا آپ اپنے ملک کے اندر ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں، اور آپ سارے سمجھتے ہیں کہ سارے جو ہمارے حکمران ہیں یہ اسی پوزیشن میں ہیں، جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، کہ یہ ارب پتی لوگ ہیں، ان کو اپنے گھروں کے بجٹ کے لیے پیسے نہیں چاہیے، اور اگر یہ فل ٹائم اس پہ دیتے ہیں تو اگر کچھ لوگ، آپ کو پتا ہے نا کہ ایم این اے جو ہوتا ہے یا ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ کتنے پیسے مہینے کے لیتا ہے؟ 4-5 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 4.5 لاکھ روپے. ایکچوئل تنخواہ تو اس کی شاید 1.5-2 لاکھ ہوتی ہے، باقی ٹی اے ڈال کے مل جاتے ہیں اس کو. وہ کام کرتا ہے.
وہ اسمبلی سیشن میں جاتا ہے, وہ کمیٹیوں میں جاتا ہے, وہ کام کرتا ہے. یہ کوئی اتنے بڑی رقم ہے. ہاں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ارکان اسمبلی کو یہ امرات نہیں دینی, فری بھی کرنے کو لوگ تیار ہو جائیں گے, لیکن پھر ہم یہ طے کر دیں گے کہ اس ملک کے اندر جو عوامی نمائندگی ہے صرف مسائل والے لوگ کریں گے, یہ عام آدمی جو پارٹیوں کے فورم سے جیت جاتے ہیں یا پارٹیاں ان کو اسپیشل سیٹوں پہ لاتی ہیں, ان کے رستے ہم بند کر دیں. کائرہ صاحب بیرون ملک فرسٹ کلاس کے ٹکٹ جو ہیں وہ تو ضروری نہیں ہے نا. ایک بندے کا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ایشو ہوا, ایک بندے کا. ارشاد صاحب جی میں ذمہ دار ٹھہروں. نہیں یہ جو اس میں تو شامل کیا گیا ہے, اس میں رعایت دی گئی ہے. یہ جو نیا بل آیا کا کوئی ٹکٹ کسی بندے کو نہیں ملتا. مجھے یہ فرمائیں کہ ارکان اسمبلی کو بیرون ملک سفر جو سرکاری طور پر الاؤ ہے اس کو ٹکٹ ووچر ملے گا یا اپنے ذاتی کے لیے بھی ووچر ملے گا؟ یہ سہولت کیوں دی جائے؟ سنیے میری گزارش سنیے. عرض یہ ہے کہ جو واؤچر ہوتے ہیں یہ ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ ایک ممبر ایوریج میں کتنے اٹینڈ کرتا ہے, کیلکولیٹ کر اس کے گھر یہاں آنے تک, یعنی ہوائی کا سفر جو ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا, ٹی اے ڈی بھی شامل کر لیا گیا, اور ہوائی جہاز کے سفر کے اس کو ووچر دے دیے گئے. پہلے ریل کے بھی ہوتے تھے, اب وہ ہوائی جہاز کے ووچر پاکستان کے اندر استعمال کرتا ہے. حالانکہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض اوقات ممبران اس کو انکیش کرا کے اپنے انٹرنیشنل پبلک میں بھی استعمال کرتے رہے. نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اس نے کر لیا تو وہ اس کو وہ تھا جو اس کو کیلکولیٹڈ, اس کو پریولیج کے طور پہ دیا گیا تھا. اور جو انٹرنیشنل ٹریول ہوتا ہے, اگر میں آفیشلی ٹریول کرتا ہوں تو میں بزنس کلاس میں ٹریول کرنے کا الاؤڈ ہوں, ادروائز نہیں. میں پرائیویٹلی ہو سکتا ہے فرسٹ کلاس میں ٹریول کروں. لیکن آپ کو میں ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر ٹریول کرتے ہوئے میں وزیر تھا, میں انفارمیشن کا وزیر تھا, اور میں قومی فلاسفی پیسہ تھا, اور پی ٹی وی کا ایم ڈی, اور ریڈیو پاکستان کا ایم ڈی, اور باقی جو کارپوریشنز تھیں ان کو جو MP1 کے ملازمین تھے وہ بزنس کلاس میں بیٹھتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے کہ سر آپ ہماری سیٹ پہ آگے آ جائیں. میں انہیں کہتا تھا نہیں, میری انٹائٹلمنٹ یہ ہے, میں یہیں بیٹھوں گا. تو یہ جو تصور ہے نا, یہ مس یوز اور بہت ہے. میں نے تو آغاز ہی بیوروکریسی سے کیا ہے قاری صاحب. میں کہتا ہوں یہ بیوروکریسی, مفت پیٹرول, مفت یہ سفر, مفت اپنا بجلی, غلط ہے. یہ سارا کچھ آپ بیوروکریٹ سے کام لیتے ہیں. جی ارشاد صاحب دیکھیے, آپ ایک چینل میں کام کرتے ہیں, جی, آپ کو چینل تنخواہ دیتا ہے, ساتھ گاڑی دیتا ہے, آپ کو ڈرائیور دیتا ہے, آپ کو دفتر دیتا ہے, کیونکہ آپ سے کام لینا ہے. ایک بیوروکریٹ آپ نے کیا چلتے وہ آج 22 گریڈ میں, 21 میں, 20 گریڈ میں پہنچا ہے. آپ نے اس سے کام لینا ہے. آپ اس سے کام لینا ہے تو کوئی دفتر دیں گے نا اسے. ایک معقول دفتر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس کا سٹاف ہونا چاہیے. آپ اس کو گاڑی دیں. ہاں ہمارے بیوروکریٹ 4 گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, بڑی غلط. 4 گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, 60 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ تو لگژری ہے. وہ 60 کنال کا گھر, 60 کنال کا گھر اب کم ہی رہ گئے ہیں, لیکن وہ بھی علامتی باتیں ہیں. 60 کنال کا گھر اب کسی ڈی سی کا مشکل ہی رہ گیا ہے. وہ جو پرانے گھر تھے وہ گر رہے ہیں. اچھا قائرہ صاحب, یہ بات درست ہے کہ پرانے دور میں وہ کھلی زمینیں ہوتی تھیں, اس دور کے وہ گھر بنے ہوئے ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی محلات بنے ہوئے. ہاں بڑے گھر ہیں, لیکن یہ کلونیل دور کے بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے, اچھا گرا دینا چاہیے تو گرا دیتے ہیں. قائرہ صاحب یہ GOR تو مہنگی جگہ ہے نا جی, وہاں ہم نے دیکھے ہیں. GOR میں تو 60 کنال کا گھر کوئی نہیں ہے نا. 60 کا نہیں ہے, کمشنر ہاؤس جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے نا, وہ تو 60 کنال کا ہے. کمشنر ہاؤس لاہور کا نہیں بڑا, کمشنر ہاؤس لاہور کا بہت پرانا بنا ہوا ہے, کلونیل دور کا. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یس وہاں پہ بڑے بنے ہوئے ہیں, لیکن نئے بننے والے گھر یہی ہے 2-2.5 کنال کے بنتے ہیں, وہ بھی چھوٹے بننے چاہیے. قائرہ صاحب ایک ہائی رائز کمپاؤنڈ بنائے, ساری بیوروکریسی جو ہے وہ سیاستدانوں کے قابو میں ہے ساری کیا. جی اچھا قائرہ صاحب, اب سوال یہ ہے ارشاد صاحب, تھوڑا سا میں ذرا قائرہ صاحب سے پوچھ لوں. ان کے گرائی ہیں فواد چودھری صاحب. اچھا, انہوں نے PTI میں ایک طرح سے ادھم مچا رکھا ہے. کیا آبزرو کر رہے ہیں بطور پولیٹیکل لیڈر اینڈ پولیٹیکل ورکر قائرہ صاحب؟ فواد چودھری صاحب کے گریوینسز ٹھیک ہیں یا وہ کسی مشن پہ ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فواد چودھری جانے, اس کی جماعت جانے. میرا نہ فواد چودھری سے کوئی تعلق ہے نہ اس کی جماعت سے کوئی تعلق. میں اس پہ کیا بات کروں.
سر آپ کا تجزیہ میرے لیے تو بطور نہیں، وہ میرے ٹھیک لیے ہے، وہ کہہ دیا، میں اس کو مینشن ہی نہیں کرتا. کہہ دیا ٹھیک ہے. صحیح. بس ایک سوال آخر میں، پنجاب حکومت نے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر ریاست مخالف بیانیے کی وجہ سے کیسز بنائے جائیں گے. کیا یہ ریاست مخالف بیانیے پر کیسز کا بننا یہ مناسب ہوگا کسی سیاستدان کے لیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ارشاد صاحب، میں کسی حکمران کو، میں ضیاء الحق کا بدترین مخالف تھا اور ہوں، لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق غدار تھا. صحیح. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی حکمران غدار نہیں ہوتا، جان بوجھ کے ملک کا نقصان نہیں کرتا. جی. اس کی ناعاقبت اندیشی کی بدولت ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. صحیح. اسی طرح کی صورتحال کچھ یہاں ہے، اور ان چیزوں کا علاج عدالتی فیصلوں سے نہیں ہے، کیسز سے نہیں ہے. اس طرح کے کیسز چلتے ہیں، عدم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان کی اپنا فیصلہ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اگر کیا ہے، لیکن میری نظر میں اس طرح کے کیسز کی کوئی نہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. آپ کے وقت کا ایک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، پرسوں 5 جولائی ہے، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے ویسے 5 جولائی، وہ اس دن بات کریں گے، لیکن اس دن بات کریں گے. کل ہے 4 جولائی. میں جو آپ سے بات کر رہا وہ بھی ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ ہے. جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی میں، بانی نے بلا لیا ہے دونوں گروپوں کو، دونوں دھڑوں کو. اچھا، باتیں دونوں طرف کی دیکھیں تو بعض اوقات ٹھیک لگتی ہیں، اکثر ٹھیک لگتی ہیں، لیکن کچھ باتیں مشکوک بھی لگتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے، کل کوئی فیصلہ ہو جائے گا، یا کل کی ملاقات یہ نہ ہو کہ وہ کوئی مزید ہی اختلاف کر دے؟ نہیں دیکھیں، اگر خان صاحب کے پاس یہ سارے حاضری دیتے ہیں، ملتے ہیں اور خان صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کسی میں جرت ہوگی. ہماری پارٹیاں ایسی نہیں ہیں کہ بھئی لیڈر سے اختلاف کریں اور اس کے بعد پارٹی میں رہ جائیں. اور ویسے بھی ثابت یہ ہوئے، فواد چودھری صاحب نے جیل جانے سے پہلے ایک بات کی تھی، وہ صحیح ثابت ہوئی. اس نے کہا تھا کہ جی میرا ڈرائیور بھی میرے سامنے اگر مقابلے میں الیکشن کھڑا ہو جائے خان صاحب کی اجازت سے اور ان کے ٹکٹ پر، تو میں ہار جاؤں گا، وہ جیت جائے گا. تو یہ تو ثابت ہوا ہے 8 فروری کو. تو لیکن یہ جو دیکھیں، اس وقت کی بات نہیں ہے. جب بھی لیڈرشپ، جب جناب نواز شریف صاحب جدہ میں تھے، تو اس وقت یہاں باقاعدہ جاوید ہاشمی صاحب اور جناب نثار علی خان صاحب کی گروپنگ ہوتی تھی. 16 سیٹیں رہ گئی پارٹی کی. ہاں، ارشاد صاحب 2018 میں تو نہیں ہوا نا. جی 2017 کے بعد نواز شریف صاحب کو جب ہٹایا گیا پرائم منسٹرشپ سے، سارے لوگ بھی اندر ہو گئے، پارٹی پھر بھی نہیں ٹوٹی، نون سے شین نہیں نکلی. پارٹی رہی کہاں تھی؟ وہ سارے کے سارے تو بیچارے ادھر ادھر ہو گئے تھے، چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، یا جیلوں میں چلے گئے تھے. جیلوں میں چلے گئے تھے نا. چپ تو خیر نہیں کیا. مشکل وقت اس طرح کا نہیں تھا. جو مشکل وقت تھا وہ مشرف کے دور کا تھا، جب پارٹی پوری کی پوری پارٹی مسلم لیگ کاف میں جی بالکل منتقل ہو گئی تھی. تو وہ تھا مشکل وقت. صحیح. میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہنے کا کہ لیڈر جب لیڈر کے سامنے جائیں گے تو اس وقت پھر کسی معاملات آ جاتے ہیں. لیکن 2 کردار کل شرکت نہیں کر رہے ہیں. جی. ایک ہیں شیر افضل مروت صاحب جو برطانیہ میں ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا فواد چودھری صاحب کو نہیں بلایا گیا. نہیں، فواد چودھری صاحب تو پارٹی میں نہیں ہے. لیکن سگنیفیکنس کیا ہے شاہ صاحب کل کی جو ملاقات ہے؟ نہیں، اس ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، فواد چودھری صاحب اس وقت تک پارٹی میں نہیں ہیں. نہیں ہیں، لیکن ان کو بلایا. اختلاف فواد چودھری کا اختلاف کسی سے، حامد علی خان صاحب سے یا شیر افضل مروت سے، وہ ڈسکس نہیں ہو رہا. ڈسکس ہو رہا ہے شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، شیر افضل مروت اور کسی سطح اسد کیسر بھی اس میں آتے ہیں. اور دوسری طرف عمر ایوب ہیں، گوہر علی خان ہیں، دوسرے لوگ ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب کا تو مسئلہ بھائی ہے قبولیت، عدم قبولیت کا. وہ فیصلہ ظاہر ہے خان صاحب نے کرنا ہے، قبول کرنا ہے نہیں کرنا جو بھی ہوگا. لیکن بات ارشاد صاحب فواد چودھری کی بات میں دم نہیں ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں
اس طرح تو بانی نے باہر نہیں آنا. نہیں یہ تو بات خان صاحب فواد صاحب خود کو اپنی اسٹریٹجی بنا کے کروا لیں، باہر لے آئیں، وہ تو ہیرو ہوں گے. اگر فواد چودھری صاحب خان صاحب کو لے آئیں پارٹی میں عدم قبولیت کے باوجود باہر نکلوا لیں. وہ تو کہتے ہیں میں تو اسی چکر میں اندر ہوں دوبارہ. نہیں وہ تو الگ چیز ہے، الگ اندر ہوئے نا. وہ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو سفیروں سے جو مبینہ طور پر سفیروں سے ملاقاتوں کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں وہ گرفتار ہوئے دوبارہ، اور وہ کہتے ہیں ان پر تشدد بھی ہوا. کل جو ہوا، اب جو یہ ایشو ہے یہ الگ ہے اس سے. لیکن کل فواد چودھری سے متعلق سوال کا جواب ہی نہیں دیا عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا جی سوال پوچھا گیا کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ناکام ہے، وہ آپ کو باہر نکلوانے میں، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. تو اس پر بانی پی ٹی آئی نے خاموشی اپنا لی. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری کا کوشن موجود ہے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ فواد چودھری صاحب درست کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی بات کر دیتے. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو ابھی ڈسکس نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر کوئی وہ رائے نہیں دینا چاہتے. اور ایک لحاظ سے سمجھا جائے تو انہوں نے ایک کوشن بھی رکھا ہے فواد چودھری کے لیے. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. اور ان کے مخالفین کو بھی مطمئن کیا ہے کہ بھئی اس وقت میں اس معاملے کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. لطیف کھوسا صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تنبیہ کیا بانی پی ٹی آئی نے کہ فواد چودھری کی بات کا جواب نہ دیں، یہ پارٹی کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. اب یہ لطیف کھوسا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کو یہ بات کہی گئی ہے نہیں. کیونکہ اصل میں فواد چودھری صاحب اور کھوسا صاحب کے اختلافات ہیں. یہ ایک پنجاب میں ایک وکلاء کے مختلف دھڑوں کی بھی تو ایک لڑائی ہے نا، ماضی میں چلتی رہی ہے. فواد چودھری صاحب کے جو ایک انکل تھے وہ گورنر تھے پنجاب کے، وہ پیپلز پارٹی میں تھے. دوسرے انکل جو تھے وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے. تو وہ وکلاء کی سیاست بھی ہے، پیپلز پارٹی کی پرانی سیاست بھی ہے، بہت سارے معاملات اور بھی ہیں. تو وہ کئی چیزیں گڑمڑ. لیکن یہاں سے بدبختی یہ ہے کہ کل یہ جو زبان استعمال اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں کرتے تھے، آج اپنے بارے میں کرنے. 4 جولائی کے حوالے سے ایک بات اور بھی امپورٹنٹ ہے. یہ 4 جولائی وہ دن ہے جب میاں نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملنے گئے تھے واشنگٹن. جی، جب معاملہ چل رہا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، کارگل والا، تو میاں صاحب 4 جولائی کو یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا یا ایک کریڈٹ تھا کہ چھٹی والے دن 4 جولائی یوم آزادی ہے، یوم آزادی کی چھٹی والے دن کلنٹن صاحب نے شرف باریابی بخشا میاں صاحب کو، باقاعدہ ملاقات کی. اور بروس ریڈل میں بعد نے خط لکھا، مضمون لکھا، پھر وہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میاں صاحب جب وہاں گئے تو فیملی لے کے گئے تھے. ان کو ڈر یہ تھا کہ میرا تختہ پرویز مشرف الٹ دے گا. بعد میں الٹا انہوں نے 12 اکتوبر لیکن اس دن وہ. جی بالکل. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ آپ گفتگو کر رہے پروگرام میں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے.